बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार 7वां पारा शुरू हो रहा है हमारा। वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। वइज़ा समिअू, और जब सुना उन्होंने, मा उनज़िला जो नाजिल किया गया, इला रसूली रसूल की तरफ, तरा अयुनहुम देखता है तो उनकी आँखें, तफ़ीज़ु मिनद्दम'i बह जाती हैं आंसुओं से, मिम्मा अरफ़ू इस वजह से कि पहचान लिया उन्होंने, मिनल हक़ हक़ को। यक़ूलूना वो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन बस लिख ले हमको गवाहों के साथ, कि जो गवाह रहने वाले हैं उनके साथ हमें लिख लें। अब ये जो है उनके बारे में आयत है, जो नजाशी जो बादशाह था हबशा का, ये जो नजाशी बादशाह था ना, उसका बादशाह था हबशा का, वहाँ पर जो है कुछ मुसलमान हिजरत कर गए थे। तो पीछे से कुफारे मक्का ने ना एक लश्कर सफ़ीर भेज दिए, 2-3 सफ़ीर भेजे कि उनको जाके नजाशी बादशाह को कहो कि यहाँ पर तुम्हारे हाँ जो है वो गुस्ताख लोग और बुरे लोग यहाँ पर रहते हैं, तुमने उनको पनाह दी हुई है। तो उनको बुलाया, उनको जो है सफ़ीर ने उनको बुला लिया, सहाबा कराम को भी जो वहाँ पर आए हुए थे तो उनको भी बुला लिया, और सफ़ीर तो उनके पास थे। तो उन्होंने जब बिठाया अपने सामने कि भाई क्या मामला है, ये क्या कह रहे हैं कि तुम लोग कोई ऐसे तालीमात का अमल कर रहे हो जो यानी कि गुस्ताखी है और सारा गुनाह का काम है। तो इन्होंने जो है एक सहाबी उनमें से उनका नाम गालिबन आया, हाँ जी, जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है क्या किया, सूरह मरियम की जो है आयात पढ़ना शुरू कर दी। तो जब उन्होंने सुनी, नजाशी बादशाह ने जब वो आयात सुनी तो उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुसलमान नहीं था ना, तो बाद में जो है उन्होंने आंसू बहना शुरू हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल ये सच है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, ये वही नामूस है जो वो उस टाइम जो उनके पास यानी कि जो लेके आता था ना तालीमात, वो भी ऐसे की लेके आता था, ये सेम, यानी कि उसमें कोई शक नहीं है, ये सच्चा जो है नबी, आप तुम लोग सच्ची तालीमात की जो है पैरवी कर रहे हो। तो उन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया। फिर जब वो फौत हुए, वो उनको आप सल्लम से मुलाकात जो है नहीं हो सकी थी उनकी ज़िंदगी में। जब वो फौत हुए तो आप सल्लम ने उनका ग़ाइबाना नमाज जनाजा पढ़ाया था नजाशी बादशाह का। जी, वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़, और क्या है हमारे लिए कि ना हम ईमान लाएं अल्लाह पर और जो आ गया हमारे पास हक़ से, यानी कि जो हमारे पास हक़ आ गया तो हमारे ऊपर क्या चीज़, कौन सी चीज़ हमारे ऊपर है कि जो हम ईमान ना लाएं और सीधे रास्ते पर ना आएँ। वनतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, और हम उम्मीद करते हैं कि दाखिल करेगा हमें हमारा रब नेक कौम के साथ। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीना फ़ीहा। फ़असाबहुमुल्लाहु, बदले में दिया अल्लाह ताला ने, इस वजह से क़ालू के कहा उन्होंने, यानी इनके ये कहने की वजह से अल्लाह ने क्या बदले में दिया, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नात बहती हैं उनके नीचे से नहरें, ख़ालिदीना फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और ये बदला है एहसान करने वालों के लिए, नेकी करने वालों के लिए। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू, और झुटलाया, बिआयातिना हमारी आयतों को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही लोग जहन्नुम वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान वालो, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, ना हराम करो तुम पाक चीज़ों को जो हलाल की अल्लाह ताला ने लकुम तुम्हारे लिए, वला तअतदू, और ना हद से गुज़रो तुम, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता हद से गुज़रने वालों को। अब यही चीज़ कि अब ये सिर्फ इसमें नहीं कि आपने जो खाने पीने की चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हलाल की हैं उसको हराम कर लेना, यही इसमें नहीं है। सिर्फ इस तरह से कि जो है आपको कोई बीमारी भी नहीं है, कभी तो होता है ना कि किसी बीमारी की वजह से इंसान अपने ऊपर कर लेता है कि भाई ये मुझे इससे बड़ा गोश्त खाने से किसी को कुछ मसला हो जाता है, किसी को जो है मुर्गी नहीं उसको अच्छा समझते कि भाई इसके अंदर बड़े जम्स वगैरह होते हैं, हालांकि वो हमारे लिए हलाल चीज़ है, लेकिन वो अपने ऊपर वो क्या पाबंदी लगा लेते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं खानी। वो तो दूसरी बात है कि अपनी सेहत के लिए अगर आप इस तरह करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन वैसे अपने ऊपर यानी कि हराम कर लेना कि मैं खा ही नहीं सकता ये चीज़ें, इस तरह की जो है मेरे लिए हलाल है पाक चीज़ें। और दूसरी बात कि इसमें भी आएगा कि कोई चीज़ें भी जिस तरह जो अल्लाह ताला ने हलाल की गई हैं, जिस तरह एक तो इन सहाबा कराम ने जो है क्या किया कि उन्होंने कहा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आपकी यानी कि क्या है ज़िंदगी, उम्महातुल मोमिनीन की क्या ज़िंदगी है। फिर उन्होंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ज़िंदगी है, आपको किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं।
تو انہوں نے جب بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو ان صحابہ نے کہا کہ ہماری کیا یعنی کہ اوقات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ تو بخشائے ہیں، تو ہم ان سے ڈبل نیکیاں کریں گے. یعنی کہ کیا تو انہوں نے کیا ہے کہ اس میں آ کے کہ محبت میں کہ ہم زیادہ سبقت لے جائیں گے، لیکن تو کیا انہوں نے کیا کیا کہ ہم جو ہے اس طرح سے کریں گے کہ ایک شخص نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، ایک شخص نے کہا کہ میں شادی کبھی پوری زندگی شادی نہیں کرواؤں گا، ایک شخص نے اسی طرح کہا کہ میں جو ہے روزے رکھتا رہوں گا ساری زندگی، جو ہے روزے رکھتا رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی نوافل پڑھتا رہوں گا، یعنی کہ نفل نماز پڑھتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے قسم کھا لی، یعنی اللہ کی کو جو ہے پختہ قسم کھا لی، پھر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میں تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن کیا ہے کہ میں نماز نوافل پڑھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، روزے نوافل رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. تو اس لیے کیا ہے، اور میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں کہ جو میں نے چیزیں بتا دی ہیں اس کے اوپر اگر پورا عمل کر لے تو تم جو ہے پکے ہو جاؤ گے. جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں ان کو حرام نہیں کرنا اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے شادی حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ کیا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہیں ان سے منہ پھیرنا نہیں. اور آج ہم کیا کہتے ہیں، سنت کوئی بھی یعنی کہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو چلو سنت ہی ہے نا، فرضاں تو پورے کر لیے، فرض تو پورے ہو جائے. ہم سنتوں کو کسی بھی چیز میں ہو، اب لوگ اکثر کہتے ہیں یہ جو نقاب کرنا بھی یہاں یہ کرنا یہ وہ ہے، یعنی کہ فرض نہیں ہے مستحب ہے، پھر داڑھی رکھنا کہتے ہیں سنت ہے فرض نہیں ہے، تو فرائض تو ہم پورے کر لیں. یعنی دیکھیں اگر آپ سے یہ ہے کہ آپ سے سلم یہاں پر اور کہیں میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں اور ہم کہیں نہیں میں اس کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ثواب اس میں کم ہے، یعنی نعوذ باللہ کہ ہم فرض یعنی کہ کر لیں تو کیسا لگے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابہ کرام تو اتنا کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک جو ہے صحابی جا رہے، ایک گروہ جا رہا تھا، پورا گروپ صحابہ کرام کا جا رہا تھا، تو ایک صحابی نا یوں نیچے سے ذرا گردن جھکا کے گزرے ایک جگہ سے، تو وہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی ہوتا ہے نا اوپر ہو تو بندہ نیچے سے جھکا کے گزرتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا بھائی تم نے یہاں سے کیوں نیچے سر کیا، یہاں پر تو کوئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا کرتا تھا تب یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا اور اس کی ٹہنی اس طرح آیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سر جھکا کے گزرتے تھے. تو حالانکہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا عمل کیا کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام تو اتنا فالو کرتے تھے. کئیوں نے اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا تھا پورا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا بنا لیا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے تھے، جیسا طریقہ کار رکھتے تھے ویسا انہوں نے بنا لیا تھا، اتنی محبت کیا کرتے. تو آج ہمارا کیا ہے کہ ہم نے سنتوں کو نکالتے گئے سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے فرائض بھی کہاں پہ پورے کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ہمارے ایڈ کرنی ہیں. ایک دن کے اندر کہتے ہیں اتنی زیادہ 100+ جو ہے سنتیں بنتی ہیں، یعنی میکسیمم میرے خیال سے اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ 700 تک ایک دن کے اندر آپ پوری فالو کریں نا سنتے تو 700 سے اوپر سنتے جاتی ہیں. جس طرح واش روم گئے پہلا پیر کون سا رکھنا ہے اندر، باہر کون سا رکھنا ہے، پھر اس کی دعا پڑھنا، پھر گھر سے باہر جانا اس کی دعا. کتنی دفعہ انسان جاتا ہے گھر میں داخل ہونا اس کی دعا پڑھنا، سوتے وقت اس کی دعا پڑھنا، اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی، شیشہ دیکھنے کی، کپڑا پہننے کی، یعنی اتنی زیادہ سنتے ہیں کہ ہم کام تو کرنا ہی ہے، یہ ہم نے کام تو کرنا ہے. اس کو اگر سنت طریقے کے ساتھ فالو کرنا شروع کر دیں، اس کے طریقے کے ساتھ یہ جو ہے انسان کرنا سٹارٹ کر دے تو کیا ہے کہ کتنی زیادہ سنتے بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان کے اندر کتنی نیکیاں ہم چھوٹی ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر انہیں کو ہم نکالتے جائیں تو میں کہتی ہوں کتنی زیادہ نکل جاتی ہیں، تو پیچھے ہمارے کیا حصہ بچے گا. آگے ہمیں کیا پورا وہ ہے کہ جو ہم نے فرض کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور پورے ثواب کے ساتھ وہ وہاں پہ قبول ہو گئے ہیں، یہ بھی تو نہیں پتہ نا. تو اس لیے ہمیں کیا ہے کہ جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اپنے اوپر بلا وجہ حرام نہ کرو، اور حد سے نہ تجاوز کرو کسی بھی چیز میں، چاہے وہ دین میں ہی کیوں نہ ہو. جس طرح آج ہم دین سے اتنا بڑھ گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا تھا کہ یہ جو ہے بانٹنا، ان کا دینا، دیگے چڑھانا، اور یہ تو نعوذ باللہ کیا پتا تھا. ہمیں زیادہ پتہ ہے ہم بانٹتے ہیں کیونکہ نبی سے تو کہیں سے ہمیں ملتا نہیں، ہمیں قرآن و حدیث سے تو اس طرح کی چیزیں ملتی نہیں ہیں. تو کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا ہمیں کہیں سے نہیں ملتا، بلکہ سیدھا منع آتا ہے. تو پھر ہم یہ تجاوز کر جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو رزق دیا اللہ نے تم کو حلال اور پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے وہ ذات پاک جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، نہیں پکڑتا اللہ تم کو تمہاری لغو قسموں کے بارے میں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اور لیکن پکڑتا ہے وہ تم کو تمہاری پختہ قسموں کے بارے میں. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جو عام قسمیں انسان کھاتا ہے کہ قسم سے یہ ہو گیا، ہاں قسم سے ایسے ہی ہے، ایسے چھوٹی موٹی جو ہر ایک نے زد عام بنا لی ہوتی ہے زبان میں، جو ہے عام ہر بات میں جو کہتے ہیں ہاں قسم سے ایسے ہوا تھا، قسم سے ایسے نہیں، ہاں قسم سے ایسے، تو عادتاً جو ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. اچھی بات نہیں ہے یہ بھی کرنا بار بار ہر بات میں، لیکن ویسے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتا. اللہ تعالیٰ کس قسموں پہ پکڑتا ہے؟ جس پہ آپ یقین کر کے قسم کھاتے ہیں
اور وہ 3 طرح کی قسموں کی جو ہے اقسام ہے. ایک وہ قسم ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے عام یعنی کھا لی کہ جی قسم ہر بات پہ قسم کرتے رہنا عام. اور دوسری قسم ایسی کی ہوتی ہے کہ آپ جھوٹی قسم کھائیں, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے یعنی کہ نہیں ہوا تھا, ایسا نہیں, آپ قسم کھا کے اس کو سچ ظاہر کروائیں, یعنی کہ لوگوں کے سامنے قسم سے یہ کام ہوا تھا یا ایسے تھا یا یہ چیز ایسے ہے, جھوٹی چیز کے اوپر قسم کھا لیں. اس کا کفارہ نہیں ہے, اس کے اوپر توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو, کیونکہ آپ وہ قسم تو نہیں تھی تو آپ نے قسم جو ہے کیا نام لیتے ہیں توڑ دی یا بعد, اس کے اوپر اگر آپ کو ریگریٹ ہے تو اس کی توبہ ہوگی, اس کے اوپر توبہ, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی قسم جھوٹی کھانا. اور تیسری قسم ایسی ہے کہ آپ نے جو ہے قسم کھائی اور بعد میں توڑ دی, یعنی قسم کھائی حلال چیزوں پر, یعنی کہ حلال چیزوں پر اس طرح کہ آپ نے کہا فلاں شخص کو میں کبھی بھی نہیں بلاؤں گا, قسم کھا لی کہ میں اس کو کبھی بھی نہیں بلاؤں گا, تو آپ نے کیا ہے کہ پھر بعد میں بلا لیتے ہیں تو آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو پھر اس پہ کیا ہے کہ اگر جس طرح سے کچھ نے اپنے اوپر کوئی ایسی چیز حلال کری, کوئی فیصلہ کہ میں یہ نہیں کروں گا, تو ایک صحابی کہتے ہیں, مجھے وہ جو ہے ان کا نام نہیں یاد, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کام پر قسم کھا لو اور پھر اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو اپنی قسم کو توڑ دو پچھلے والی کو اور وہ کام کر لو اور اس کا کفارہ ادا کر لو. یعنی کہ اگر تم نے پہلے قسم کھائی تھی کہ یہ کام میں کروں گا, یہ والا کام نہیں کروں گا, لیکن بعد میں پتہ چلا یہ کام زیادہ بہتر تھا, اب آپ وسلم نے کہا وہ قسم کو توڑ کے اپنا کفارہ ادا کرو اور کام جو بہتر ہے وہ کر لو. جی اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ, بس کفارہ اس کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو, من اوسط ما تطعمون اہلیکم, درمیانہ قسم کا, درمیانہ درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو, یعنی زیادہ اچھا کرنے کی وہ نہیں ہے, اس پہ نارمل جتنا آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں اتنا کھانا جو ہے کھلا دیں. او کسوتہم او تحریر رقبہ, یا کیا ہے کہ کپڑے پہنانا, کسوتہم کپڑا پہنانا ان کو, او تحریر رقبہ یا پھر کیا ہے کہ غلام آزاد کرنا, ایک جو ہے گردن آزاد کرنا. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, بس جو شخص نہ پائے یعنی یہ ساری چیزیں نہ پائے, بس اس کے لیے کیا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھ لو. یعنی ایسے ہی نہیں کہ اس کے پاس ہمت ہے اور دینے کی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی اور یہ چیزیں کرنے کی, تو پھر بھی وہ روزوں کو پریفر کرے, لیکن کیا ہے کہ اگر کھلا دے تو اگر ہے اس کے پاس تو وہ کھلائے اور جو ہے کپڑے پہنائے 10 مسکینوں کو, اگر نہیں ہے اس کے پاس یہ چیزیں تو پھر یہ رستہ نکالا ہے کہ تم 3 دن کے روزے رکھ لو. اور اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار ہی 3 رکھنے ہیں, الگ الگ بھی 3 رکھے جا سکتے ہیں. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں کھاؤ اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, اے لوگو ایمان والو بے شک خمر یعنی کہ شراب, والمیسر اور جوا, والانصاب اور پانسے, والازلام اور تیروں سے نکالنے, رجسم من عمل الشیطان, ناپاک چیزیں ہیں شیطان کے عمل سے ہیں, یعنی شیطان کے کاموں میں سے ہیں اور یہ سارے گندے ناپاک کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, بس اجتناب کرو ان سے, بچ جاؤ ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب اس میں پہلے سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں جو ہے شراب کی یعنی کہ بارے میں ممانعت آئی تھی, اس کا حتمی فیصلہ نہیں آیا تھا. یعنی اس طرح آیا تھا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نہ جاؤ شراب کے قریب, نماز کے قریب نہ جاؤ, تو اس طرح کی جو ہے آیات آئی تھی. لیکن پھر جو ہے صحابہ کرام نے کہا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہمیں اس کے بارے میں صحیح فیصلہ, واضح فیصلہ بتا دے. تو پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح اس کے اندر فاجتنبوہ حکم کا سیگا کہ اجتناب کرو, بچ جاؤ اس سے, کہ یعنی کہ اب تم نے آج کے بعد یہ جو ہے نہیں کرنا, شراب اور جوا نہیں کرنا. جوا بھی کسی بھی طرح کا ہو, یا اب جوا جس طرح سے جو ہے نا جس کے اندر آپ کو جیت کا یعنی کہ پتہ نہ ہو, یہ جوئے کھیلنا ہر قسم کا, یعنی کہ جو بلا وجہ بھی آپ کو بیٹھے بٹھائے بھی کوئی چیز, جس طرح یہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں کہ اتنا انعام نکلے گا آپ کو اور یہ لاٹری نکلے گی آپ کی, یہ کرے قسمت کے, ہاں جی یہ کرنا, اور قسمت کڑیاں بھی, اور یہ جو بڑے شو چل رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے شو چلاتے ہیں جو ہے کیا ان کا نام مجھے جیو پاکستان اور اس طرح کے, اس کے اندر جو لوگ جا کے تو یہ جیتتے ہیں بلا وجہ, کیونکہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی, بس کہہ لیں قسمت میں کہ میں تمہاری قسمت کیا بتاتی, تمہاری قسمت میں آج کیا آتا ہے, یعنی کہ تم نے چیک کرنا ہے تمہاری قسمت والا جو سا نمبر چوز کرو گے اس نمبر میں جو آیا وہ تمہارا. تو یہ جو ہے اس طرح سے یہ سارا, ویسے اگر آپ نے دیکھے نا
اگر آپ نے ویسے کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ ویسے کسی کو پہنچا دیں، غربا کو ڈھونڈیں اور ان کے گھروں میں پہنچا دیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس طرح آپ جو ہے قسمت دیکھتے جائیں اور نمبر کرواتے جائیں اور جو ہے نا لاٹریاں نکالتے جائیں. اور اس میں اتنا دکھ کی بات ہے کہ اس کے اندر عمرے اور حج کی ٹکٹس بھی لوگ نکال رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، یعنی کہ ہاں جی وہ کر کے قسمتوں میں تو آ کے تو یہ جو ہے عمرے اور حج کی ٹکٹ نکالتے ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی بولی والی کمیٹی بھی آ جاتی ہے، یہ جو بولی لگا کے کمیٹی کرتے ہیں نا، یہ والی بھی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے ان یوقع، یہ کہ ڈال دے بینکم درمیان تمہارے دشمنی، والبغضاء اور غصہ، بغض اور دشمنی ڈال دے، فی الخمری شراب کے ذریعے سے، والمیسر اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور وہ روکے تم کو اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا ہے تمہارے لیے کہ تم باز نہیں آنے والے، یعنی کہ کیا ہے کہ تم باز نہیں آتے. اب اس میں کیا ہے کہ یہ شیطان جو ہے شراب میں انسان کیا کرتا ہے، اکثر دیکھا شراب پی کے لوگ گاڑی ڈرائیونگ کر رہے تھے تو ایکسیڈنٹ کروا دیا. اب کیا ہوا، ساری زندگی کے لیے جیل کے سپرد ہو گئے. کوئی مار دیا، انسان مار دیا ایکسیڈنٹ میں، تو شراب نے کیا کیا، اتنی زندگی آپ کی تباہ کر دی کہ اب آپ جو پہلے عیش و عشرت میں باہر گزار رہے تھے اب جیل میں گزارنی پڑ گئی وہ زندگی. اب شراب میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک جو ہے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے جو ہے مجھے شراب پلائی اور کھانا کھلایا. تو کیا انہوں نے جب ان کے پاس ہم پھر بیٹھے ہوئے تھے باتیں کرنے کے لیے تو انہوں نے کوئی بات ہوئی مہاجرین اور انصار کی، تو میں نے شراب کی حالت میں کہہ دیا کہ میں جو ہے کیا نام لیتے ہیں مہاجرین انصار سے اچھے ہیں. تو ایک نے کیا کیا، ایک آدمی نے سیری کا ایک جبڑا پکڑ کے مجھے دے مارا. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے، انہوں نے سیری کا ایک جبڑا پکڑ کے دے مارا. تو پھر کیا ہوا، اس سے میری ناک زخمی ہو گئی. پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ نازل فرمایا انما الخمر، یعنی کہ یہ شیطان جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کو کیا ہے دشمنی اور بغض ڈالتا ہے. جی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اور بچ جاؤ تم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر جان لو کہ اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا بس جان لو، پھر اگر پھر جاؤ تم، فَاعْلَمُوا بس جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بے شک رسول ہمارے پر پہنچانا ہے ظاہری، یعنی کہ رسول پر صرف پہنچانا ظاہری ہے، باقی جو ہے عمل کرنا رسول کے ذمے جو ہے صرف ظاہری پہنچا دینا ہے، باقی کام آپ کا ہے کہ اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں کوئی گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فیما تعیموں کے جو گزر چکا اور وہ جو پہلے کھا چکے، یعنی اس سے پہلے جو شراب پی چکے اور جو یہ کر چکے ان کے اوپر اب نہیں ہے کہ اب اگر وہ متقی بن جائیں اور ڈر جائیں تو ان کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. اذا متقوا جب کہ وہ ڈر جائیں، وآمنوا اور ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور عمل کریں نیک، ثم اتقوا پھر ڈر جائیں، وآمنوا اور ایمان لائیں، ثم اتقوا پھر ڈر جائیں یعنی متقی بن جائیں، واحسنوا اور نیکی کریں ایمان لائیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اب ایمان لاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ان کے اوپر اب کوئی غم نہیں ہے کہ انہوں نے جو پہلے ان کو کوئی گناہ نہیں، پیچھے والا ان کا معاف ہو گیا کیونکہ پہلے ان کے اوپر حرام نہیں کی گئی تھی، اس کے اوپر جو گزر چکا وہ سارا معاف ہو گیا. اب اگر وہ ڈر جاتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.